Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is theme of Paradise Lost, and I'm gonna tell you about the very important topic, theme of Paradise Lost. Now I'm gonna start the topic Zenny Study Instruments Literature in Pakistan. Paradise Lost important theme. First, hierarchy and order. درجہ اور ترتیب. In portraying the fall of man and the war in heaven, Milton spends much of Paradise Lost describing the universal hierarchy and order that these events upset. انسان کے زوال اور جنت میں جنگ کی تصویر کشی کرنے میں ملٹن جنت کا بیشتر حصہ افاقی درجہ بندی اور حکم کو بیان کرتے ہوئے ضائع کر دیتا ہے، جس سے یہ واقعات پریشان ہو جاتے ہیں. In his 17th century view of cosmos اور اس کے کاسموس کے 17ویں صدی کے نقطہ نظر میں ہیون ایگزسٹ ابو، آسمان اوپر، ارتھ بلو، زمین نیچے، اینڈ ہیل اینڈ چوز بلو ڈیٹ، اور اس کے اندر زمین نیچے اور اس کے نیچے جہنم اور افراتفری موجود ہے. ود ان از جیوگرافیکلی آرڈر کاسموس، اور اس کے اندر جیوگرافیائی طور پر کاسموس کا حکم دیا گیا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ ہیرارچی آف ہیون از دیٹ آف گاڈ ایز سپریم مونارک، اور جنت کا سب سے اہم درجہ بندی خدا کی حیثیت سے ہے. ڈس اوبیڈینس اینڈ ریوولٹ، نافرمانی اور بغاوت. Paradise Lost is about the fall of humanity and the rebellion of Satan and his angels, so the plot and conflict almost entirely come from acts of revolt against the hierarchy of God's universe. Paradise Lost انسانیت کے زوال اور شیطان اور اس کے فرشتوں کی بغاوت کے بارے میں ہے. لہذا Paradise Lost is about the fall of humanity and the rebellion of Satan and angels. Paradise Lost انسان کے زوال اور شیطان اور اس کے فرشتوں کی بغاوت کے بارے میں ہے. So the plot and conflict almost entirely come from act of revolt against the hierarchy of God's universe. تو لہٰذا پلاٹ اور تنازع تقریباً مکمل طور پر خدا کی کائنات کی درجہ بندی کے خلاف بغاوت کی کارروائیوں سے آتا ہے. The fall comes when Satan grows jealous of God honoring the Son so highly. زوال تب آتا ہے جب شیطان خدا سے حسد کرتا ہے، بیٹے کی اتنی عزت کرتا ہے. Satan then convinces a third of heaven's angels to rebel with him, claiming that they should be honored as gods and not have to worship God. اور شیطان پھر آسمان کے 1/3 فرشتے کو اس سے بغاوت کرنے پر قائل کرتا ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہیں دیوتاؤں کی حیثیت سے نوازا جائے اور خدا کی عبادت نہ کرنی پڑے. Next, third theme of Paradise Lost is sin and innocence, گناہ اور معصومیت. Paradise Lost is basically a dramatization of the original sin. Paradise Lost بنیادی طور پر اصل گناہ کا ایک ڈرامہ ہے. The explanation of how evil entered a world that began as God's perfect creations. اس کی وضاحت یہ ہے کہ برائی کس طرح دنیا میں داخل ہوئی جو خدا کی کامل تخلیق کے طور پر شروع ہوئی. For a Christian like Milton, sin is everything that breaks God's laws. ملٹن جیسے عیسائی کے لیے گناہ ہر وہ چیز ہے جو خدا کے قوانین کو توڑتا ہے. Including acts that do harm to other humans and acts that upset the hierarchy of the universe, God's heaven of good angel and the original paradise are both innocent places free from any sin and unhappiness. باشمول وہ اعمال جو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو کائنات کے درجہ بندی کو پریشان کرتے ہیں. نیک فرشتوں کی خدا یعنی کہ گڈ اینجلز اینڈ اوریجنل پیراڈائز آر بوتھ انوسینٹ پلیسز فری فرام اینی سین اینڈ انہیپینس. نیک فرشتوں کی خدا جنت اور اصل جنت دونوں معصوم مقامات ہیں، کسی بھی گناہ اور ناخوشی سے پاک ہیں. نیکسٹ، فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن، آزاد مرضی اور پیش گوئی. In Paradise Lost, Milton argues that though God foresaw the fall of man, Paradise Lost میں ملٹن نے استدلال کیا ہے کہ اگرچہ خدا نے انسان کے زوال کا مشاہدہ کیا ہے، he still didn't influence Adam and Eve free will، اور لیکن پھر بھی وہ آدم اور حوا کی آزاد مرضی پر اثر انداز نہیں ہوا. Milton God exists outside of time and so sees all times at once. اور ملٹن کا خدا وقت سے باہر موجود ہے اور اسی طرح ہر وقت ایک ساتھ دیکھتا ہے. And thus can see the future without actively affecting it. اور اسی طرح مستقبل کو فعال طور پر متاثر کیے بغیر دیکھ سکتا ہے. God specifically says that he gives his creatures the option to serve or disobey.
خدا خاص طور پر کہتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو خدمت یا نافرمانی کا اختیار دیتا ہے. ایز ہی وانٹس obedience that is freely if not forced. جیسا کہ وہ ایسی اطاعت چاہتا ہے جو آزادانہ طور پر دی جائے، مجبوراً نہیں. Love and marriage. محبت اور شادی. Love is one of the Christian God's most important attributes. محبت مسیحی خدا کی اہم ترین صفات میں سے ایک ہے. And heavenly love also takes the center stage early in the poem as the angels ceaselessly worship God and commune with each other in joy. آسمانی محبت بھی نظم میں ابتدائی طور پر مرکز کا مرحلہ لیتی ہے کیونکہ فرشتے خوشی میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. And the son offers himself as a sacrifice for humankind out of love for them. اور بیٹا خود کو ان کے لیے محبت سے باہر انسان کے لیے قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے. Then when Adam and Eve are created, the poem partly shifts its focus to mortal love and the idea of marriage. جب آدم اور حوا کی تخلیق ہوتی ہے تو نظم جزوی طور پر فانی محبت اور شادی کے خیال پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھیم آف پیراڈائز لاسٹ. کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہی ٹاپک ملے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈس. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.